वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से में सबको खुशामदीद। जब आपकी ज़िंदगी के सफ़र में आपका हम सफ़र कुरान मजीद हो तो आपकी मंजिल मकसूद बहुत ही अजीम होगी। यही सिलसिला है कि कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में डालें और उसको अपना हम सफ़र बनाएं कि जब भी हमें कहीं कदम रखने की ज़रूरत हो तो हम कुरान के मुताबिक रखें, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हुए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी को संवारें। यही सिलसिला शुरू किया है सुनो ताहिरा से ने। किताबों का मुताला है, किताबें सुनाई जाएंगी और बहुत ही उम्दा किताब है जिसमें मारुफुल कुरान, अर्रहीकुल मख्तूम, हयातुस सहाबा, फ़ज़ाइल अमाल, उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत, बहश्ती ज़ेवर और शमाइल किबरा। अगर आप भी इस काफ़िले का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और साथ ही इसकी नोटिफिकेशन को ऑन करें। और ये सिर्फ़ एक चैनल ही नहीं बल्कि एक इल्मी काफ़िला है, तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए और दूसरों तक भी ये बात पहुंचाइए। हो सकता है आपकी वजह से कोई अपनी ज़िंदगी संवार दे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने सूरह फातिहा मुकम्मल की और फिर हमने आगाज़ किया सूरह बकरा का, उसका शान नुज़ूल, उसकी अहमियत पर बात हुई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम आज सूरह बकरा का आगाज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सदका जारिया की नीयत से और दूसरों की इस्लाह, अपनी और दूसरों की इस्लाह की नीयत से इस सिलसिला शुरू किया है। आप भी मेरे लिए दुआगो हों और आप भी मेरे साथ इसमें शामिल हों ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। तो आगाज़ करते हैं सूरह बकरा की। सूरह बकरा मदनी सूरत है और इसमें तकरीबन 286 आयतें हैं और 40 रुकू हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस किताब में कुछ शक नहीं, राह बतलाती है डरने वालों को जो कि यकीन करते हैं बेदेखी चीज़ों का और कायम रखते हैं नमाज को, और हमने जो रोज़ी दी है उसमें से खर्च करते हैं। और वो लोग जो ईमान लाए उस पर कि जो कुछ नाजिल हुआ तेरी तरफ और उस पर कि जो कुछ नाजिल हुआ तुझसे पहले और आखिरत को, और वो यकीनी जानते हैं। वही लोग हैं हिदायत पर अपने परवरदिगार की तरफ से और वही मुराद को पहुँचने वाले हैं। आसान तर्जुमा कुरान। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। अलिफ लाम मीम। ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं। ये हिदायत है इन डर रखने वालों के लिए जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं, और जो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारेगी और उस पर भी जो आपसे पहले उतारेगी और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। ये हैं वो लोग जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं और यही हैं वो लोग जो फलाह पाने वाले हैं। खुलासा तफसीर। ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं।
یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں، اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، کوئی جو کہ یقینی بات ہے، کسی کے شبہ کرنے سے بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، یعنی جو چیزیں ان کے حواس و عقل سے پوشیدہ ہیں، صرف اللہ اور رسول کے فرمانے سے ان کو صحیح مان لیتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں۔ نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں پورے شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی نیک کاموں میں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی، اور ایمان کو سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں۔ عمل کرنا دوسری بات ہے۔ جتنی کتابیں اللہ نے پہلے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے، یعنی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ صحیح ہے، خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیل و تحریف کی ہے وہ غلط ہے۔ رہ گیا عمل، سو وہ صرف قرآن پر ہوگا۔ پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئی ہیں، ان پر عمل جائز نہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں یہ نعمت ملی کہ راہ حق ملی، اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے ہے۔ حل لغات، ذالکہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ریبن شک و شبہ، ہدن ہدایت سے بنا ہے، اور ہدایت کے معنی رہنمائی کے ہیں۔ متقین جن میں صفت تقوی ہو، تقوی کے لفظ معنی بچنے کے ہیں، مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ غیب لفظی معنی ہر وہ چیز جو انسان کی نظر اور دوسرے حواس سماعت وغیرہ سے باہر ہو۔ یقیمون اقامت سے ہے جس کے معنی سیدھا کرنے کے ہیں، اور نماز کا سیدھا کرنا یہ ہے کہ ادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ رزقناہم رزق سے بنا ہے جس کے معنی ہے روزی اور گزارے کا سامان دینا۔ ینفقون انفاق سے بنا ہے، خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ آخرت لغت میں مؤخر اور بعد میں آنے والی چیز کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اس جگہ عالم دنیا کے مقابلے میں عالم آخرت بولا گیا ہے۔ یقینون ایک کان سے ہے اور وہ یقین سے بنا ہے، اور یقین اس کو کہتے ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ مفلحون افلاح سے اور فلاح سے بنا ہے، فلاح کے معنی ہے پوری کامیابی۔ معروف و مسائل، حروف مقطعہ میں بہت سی صورتوں میں شروع میں آتے ہیں اور ان کی تحقیق۔ الف لام میم، بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حرفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم ہا میم، الف لام میم صاد وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم۔ حروف مقطعہ جو اوائل سورہ میں آئے ہیں ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان صورتوں کے نام ہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ و تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی تفسیر و تشریح کچھ منقول نہیں۔ امام تفسیر قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کو اختیار فرمایا ہے۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ عامر، شعبی، سفیان ثوری اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص رموز و اسرار ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ حروف مقطعہ قرآن میں حق تعالیٰ شانہ کا راز ہے، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر
کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے، دوسرے ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد و برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ جمہور صحابہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور جس طرح آئے ہیں ان کو تلاوت کرنا چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا درست نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خود کو سنوار سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک بہترین کتاب دی ہے۔ علم انسان کا دوست ہے۔ آج کل کے ڈپریشن کے دور میں جتنا زیادہ ہم قرآن سے جڑے رہیں اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ زندگی، اس میں حیات ہے اور اس میں آخرت کی نجات ہے۔ تو ہم کیوں دور ہیں؟ ہم کیوں اس کو پس پشت پہ ڈالے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں صرف تلاوت تک محدود ہیں؟ ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب دی تو اس کے ذریعے ہم کیسے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں دوسروں کو متوجہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت کا خاص کام ہے۔ اس سے پچھلی امتوں نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہم نے خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ اسی لیے اگر آپ بھی میرے علمی قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اس کو شیئر کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف صدقہ جاریہ کے طور پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔